सुबह सवेरे काम एक नई रिवायत कायम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेशावर मोड़ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का सुबह 7 बजे दौरा। 4 साल से इल्तवा के शिकार मंसूबे का जायजा। वाराकऊ और रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो सर्विस चलाने और मोटरवे कनेक्शन तक रसाई की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेशावर मोड़ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे में गैर जरूरी तवील ताख़ीर पर इजहार तशवीश। मेट्रो मंसूबा 2018 में मुकम्मल होना था, तवील अरसे से क्यों इल्तिवा का शिकार रहा, तहकीकात कराई जाएंगी। अवामी मफाद के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ारत ख़जाना की जानिब से मौजूदा मुल्की मईशत की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान साहब, आप आइन पर हमलावर होने जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए। अदालतें निस्फ शब को इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। धमकियां देने से बेहतर होगा कि आप कौम से अपने जराइम की माफी मांगे। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्दअमल। अमरीका की मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवीलुल मुद्दती ताउन जारी रखने के लिए पुरउम्मीद हैं। अमरीका एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को दोनों ममालिक के मफादात के लिए अहम समझता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन। बरतानवी वज़ीर आज़म की मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में काम करने के लिए तैयार हैं बोरिस जॉनसन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुबारकबाद देने पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इजहार तशक्कुर। बरतानवी हम मनसब के साथ करीबी तौर पर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दो तरफा ताल्लुकात हमेशा चट्टान की तरह मजबूत और मुस्तहकम रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की भरपूर मदद की। ली कीचियांग। सऊदी क़यादत की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। मुल्की मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून साजी करना होगी। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को कानूनी और आईनी तौर पर ओहदे से हटाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की CNN से गुफ्तगू। रियासती इदारों को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर ने खुद से मंसूब जाली वीडियोस की हकीकत खोल दी। जाली वीडियोस की हकीकत सामने आने से पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के पीछे लोगों का चेहरा बेनकाब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मार्च में सबसे ज्यादा 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स वतन भिजवाए गए। मार्च में तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 28.3% इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में मजबूरी तौर पर 23 अरब डॉलर वतन भिजवाए गए। कौमी असम्बली के हफ्ते को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब रोज जुमा 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा। जनूबी अफ्रीका में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 259 हो गई। कई इलाकों में सड़कें सैलाब में बह गई। मुताद्दिद इमारतें जमीन बोझ। हलाकतों में इजाफे का खदशा।
سری لنکن ویمن ٹیم کا دورہ پاکستان. مہمان ٹیم 19 مئی کو کراچی پہنچے گی. پاکستان اور سری لنکن ویمن ٹیمز کے درمیان 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. T20 میچز 24, 26 اور 28 مئی کو کھیلے جائیں گے. ایک روزہ میچ کا آغاز 1 جون سے ہوگا. یویفا چیمپئنز لیگ انگلش کلب لیورپول کی سیمی فائنل میں رسائی. مانچسٹر سٹی کی بھی لاسٹ 4 میں رسائی. سیمی فائنل میں لیورپول کا مقابلہ اسپینش کلب ویلاریال اور مانچسٹر سٹی کا مقابلہ ریال میڈرڈ سے ہوگا. اور فرانس میں مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ سیکنڈ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے کلے کورٹ سیزن کا فاتحانہ آغاز کر دیا. ارجنٹینا کے فیڈرک کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا. روس کے آندرے روبلیو کی بھی پیش قدمی. کینیڈا کے فلیکسوے لیاسم کو اپ سیٹ شکست. ڈیاگو شوارٹزمین، ہیوبرٹ ہرگچ اور ڈیوڈ گوفن کی بھی فتوحات. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کے آغاز میں 4 سال کی غیر ضروری تاخیر کو سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اور 16 اپریل سے روٹ پر میٹرو بسیں چلانے کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نے آج الصبح منصوبے کا دورہ کیا. انہیں حکام کی طرف سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے منصوبے کو 16 اپریل تک آزمائشی بنیادوں پر آپریشنل کرنے اور روات اور بارہ کو سے بھی میٹرو بس منصوبے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی. تفصیل بتائیں گے اسد جار خان. بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی عوام کو ریلیف کی فراہمی اور قومی مفاد کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. وزیر اعظم کی صبح 7 بجے پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کی سائٹ پر آمد اور حکام سے بریفنگ نے ایک نئی روایت قائم کی ہے. اس منصوبے کا آغاز 2017 میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں ہوا. منصوبے کو 2018 میں مکمل ہونا تھا، جو 4 سال سے التوا کا شکار ہے. وزیر اعظم نے منصوبے میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں کہ منصوبہ کیوں التوا کا شکار ہوا اور اس بارے میں ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد محمد شہباز شریف نے عوامی مفاد کے اس اہم منصوبے کو 5 روز میں آپریشن کرنے کا حکم دیا. وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں منصوبہ 16 اپریل سے آزمائشی بنیادوں پر آپریشنل ہو جائے گا. ابتدائی طور پر 15 بسیں چلائی جائیں گی. رمضان المبارک کے دوران مسافروں کو مفت سفر کی سہولت میسر ہوگی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئی بسوں کی فراہمی اور آئی ٹی سسٹم کو فعال بنانے کے بعد آئندہ 2 ماہ میں باقاعدہ طور پر منصوبہ آپریشنل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کی سہولت کے لیے موٹر وے پر بھی میٹرو اسٹیشن بنایا جائے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ میٹرو بس پر سفر کرنے والے افراد اپنا سامان بھی ساتھ لے جا سکیں. وزیر اعظم نے میٹرو کو 3 راستوں سے موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے فوری فیزیبلٹی کی تیاری کا بھی حکم دیا. انہوں نے باراکو اور روات سے پشاور موڑ تک میٹرو چلانے کے لیے فوری فیزیبلٹی تیار کرنے اور فیڈر روٹس کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد اور گردنواح کے شہریوں کے لیے بہترین اور معیاری سفری سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابقہ حکمران اپنی 4.25 سال کی نالائقی نااہلی چھپانے کے لیے غیر ملکی سازش کے جھوٹ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. نااہلی، نالائقی، سنگدلی، کرپشن ہے جو سابقہ حکمرانوں کو غیر ملکی سازش کا جھوٹ بلا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس دکھانے اور بتانے کو اور کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال پر اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا. وزیر اعظم کو وزارت خزانہ کی جانب سے موجودہ ملکی معیشت کی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. اجلاس میں شاہر خاکار عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، زبیر عمر، عائشہ غوث پاشا، طارق محمود پاشا، بلال کیانی اور متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी हुकूमत कराची समेत सिंध भर की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में पानी का मसला हल करने के लिए पुरअज़्म है। KCR को CPEC का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC मंसूबे में शामिल करने के साथ साथ पानी के मंसूबों पर काम को तेज करने की हिदायत कर दी है। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के शोबे में मराद देने पर गौर कर रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम कायम हो सके। पीने के पानी का मसला कराची का वो बहुत बड़ा चैलेंज है और मैंने जो मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये गुजारिश की और शाह साहब को ये मैंने कहा कि इसको जितनी भी कराची की रिक्वायरमेंट है पानी पीने की वो 2024 में इन्होंने आधी कैपेसिटी पूरा करने का एक प्रोग्राम बनाया था। मैंने कहा कि नहीं, इसको मुकम्मल 2024 में कोशिश करें। एयर कंडीशन बसेस अगर कराची में हज़ारों की तादाद में अगर मंगवाई जाएँ एक बड़े शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उसके नतीजे में हम कोशिश करके मिल के बैंक से उनको कर्जे दिलवाएंगे और उसका जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिल के उसको अगर एब्जॉर्ब कर ले हम, तो एक बहुत बड़ा एक होगा इंसेंटिव। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कराची समेत सूबे की तरक्की में वफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे। सिंध के जो तरक्याती काम है उनकी शाह साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मगर ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ट्रांसपोर्टेशन में और पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में बहुत शाह साहब मेहनत से, उनकी टीम मेहनत से काम कर रही है और मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल को हल करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में कराची तरक्याती प्लान के हवाले से अमूर का जायजा लिया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की इंतजामी और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि सूबे के लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर अपनी काबीना की जानिब से मुबारकबाद पेश की और यकीन दिलाया कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मनसब संभालने के बाद शहर कायद का पहला दौरा किया। वज़ीर आज़म अवामी मसाइल से आगाही के साथ मुल्क के मुआशी हब कराची को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर लम्हा कोशा और इंतजामी सलाहियतों से मालामाल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा कराची के अवाम से मोहब्बत का इजहार और शहर के मसाइल हल करने पर इसरार किया। मुस्लिम लीग नून ने इसी जज्बे के तहत अहले कराची को दरपेश ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए ग्रीन लाइन बस का मंसूबा शुरू किया, जिससे लोग अब मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची के शहरियों को पानी और सफाई जैसे देरीना मसाइल का भी सामना है, जिसके हल के बारे में शहबाज शरीफ पहले भी कई बार इकदामात की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। ये बात अहले कराची के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं कि नई हुकूमत में शहर कायद के स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी और MQM में हम आहंगी पाई जा रही है। वज़ीर आज़म और सिंध की हुकूमत कदम से कदम मिलाकर चल रही है, जिससे न सिर्फ वफाक और सूबे में मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप के आसार नुमायां हैं, बल्कि शहबाज शरीफ कराची के स्टेक होल्डर्स के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं। ये बात खुशाइन है कि सियासी और इंतजामी हम आहंगी के नतीजे में पाकिस्तान के कमाऊ शहर के मकीनों को उनके हुकूक मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि ये अवामी रिलीफ अब महीनों की नहीं दिनों की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान आइन पर हमलावर होने जैसे संगीन जुर्म के मर्तकब हुए। अदालत नस्ब को इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला और आइन शिकनी कहते हैं। आपने 22 करोड़ अवाम और आइन को यरगबाल बनाया, जिसकी सजा आर्टिकल 6 है।
عدالتیں اس لیے نصف شب کھلیں کیونکہ آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا۔ عدالتیں اس لیے کھلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ملک آپ کے حکم اور خواہش کے مطابق نہیں بلکہ آئین کے تحت چلے گا۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عدالتیں اس لیے کھلیں کیونکہ آپ نے آئین اور پارلیمنٹ کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ عمران صاحب، یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کی امانت ہے، وہ آپ کے غلام نہیں، اس لیے عدالتیں نصف شب کو کھلیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان دھمکیاں دینے، سوال کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ قوم سے اپنے جرائم کی معافی مانگیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی حقیقت کرپشن اور لوٹ مار بے نقاب ہو رہی ہے اور مزید عیاں ہوگی۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے پونے 4 سال عوام کا آٹا، چینی، گھی، دوائی، بجلی، گیس، کھاد چوری کی، عوام کا پیسہ تباہ کیا۔ عوام مہنگائی، بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مر رہی تھی جبکہ آپ کے لیکچرز جاری تھے۔ یہ ہے آپ کا جرم۔ عمران خان نے یہ بھی جرم کیا کہ احتساب کے نعرے لگا کر سیاسی مخالفین اور میڈیا کو ناحق جیلوں میں ڈالا۔ ریاست مدینہ امر بالمعروف کے مقدس اصلاحات کو اپنی کرپشن اور نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران خان کے مزید جرائم میں فارن فنڈنگ کیس، لاکھوں ڈالر اور اربوں روپے الیکشن کمیشن سے چھپانے، مالم جبہ ہیلی کاپٹر، BRT، بلین ٹری سونامی نام کے منصوبوں میں کرپشن شامل ہے۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مافیاز اور کارٹلرز کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کو دن رات لوٹا، عوام کا آٹا، چینی، کھاد اسمگل کرائی، سستے داموں بیرون ملک بیچی اور مہنگے داموں امپورٹ کی۔ یہ ہیں آپ کے جرائم۔ توشہ خانے کے تحائف کو چند کروڑ کی خاطر بیچ دیا، ملک کی بدنامی کرائی، یہ ہے آپ کا جرم۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلا ہے اور یہی ان کا جرم ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنی ہی جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اپنی کابینہ کے 5 وزراء کو برطرف کر دیا ہے۔ وزراء کو مس کنڈکٹ، بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے کابینہ سے نکالا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے۔ آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے عدیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل سے ہم مزید تفصیل لیں گے۔ عدیل، بتائیے گا کون کون سے وزراء ہیں جن کو کابینہ سے برطرف کیا گیا ہے؟ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنی ہی جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی اپنی کابینہ کے 5 وزراء کو برطرف کر دیا ہے۔ مس کنڈکٹ، بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے کابینہ سے نکالا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے عدیل احمد سے۔ عدیل، آگاہ کیجیے گا کن کن وزراء کو کابینہ سے برطرف کیا گیا ہے؟ سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنی کابینہ کے 4 وزراء اور 1 مشیر ہیں ان کو برطرف کیا ہے، جو ان میں ہیں وزیر خزانہ عبد الماجد خان ہیں، علی شان سونی جو کہ وزیر خوراک ہیں، جبکہ جو مشیر برائے STMA اور سول ڈیفنس سردار اکبر ابراہیم ہیں، ان کو بھی برطرف کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور نوٹیفیکیشن بھی ان کا جاری ہو چکا ہے، اور ان پر جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ مس کنڈکٹ، کرپشن اور مشکوک سرگرمیوں کے ہیں۔ جی عدیل، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنی ہی کابینہ کے 5 وزراء کو برطرف کر دیا ہے، اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے 5 وزراء کو برطرف کر دیا ہے۔ مس کنڈکٹ، بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے ان وزراء اور 1 مشیر کو کابینہ سے نکالا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ قوم کے بہتر مفاد میں پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے۔ CNN کے ساتھ گفتگو میں PP چیئرمین نے کہا کہ اس وقت عمران خان کو شکست دینے والے اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو جمہوریت کی بحالی، انتخابی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں، لیکن پہلے انتخابی اصلاحات کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کے 3 سالہ طویل آمرانہ دور میں نہ صرف میڈیا کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا بلکہ عام پاکستانیوں کے جمہوری حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ چیئرمین PPP نے کہا کہ عمران خان نے بے دخل ہونے پر جھوٹ لیا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں آئینی اور جمہوری طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچانگ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین دیرینہ دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور مستحکم رہے ہیں۔ لی کیچانگ نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی۔ چین CPEC منصوبے پر کام کرنے کو تیار ہے۔
چین نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے بیان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی ترقی کے لیے مزید کاوشیں کرنا ہوں گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ We noted Prime Minister Shahbaz Sharif's remarks on the CPEC, and we highly commend that. Since its launching, CPEC has made important contributions to Pakistan's economic development and improvement of Pakistani people's livelihood. It has won widespread acclaim and recognition. China stands ready to work with Pakistan to continue to pursue the high-quality development of the economic corridor and build it into a model and demonstration project for our cooperation. سعودی قیادت کی جانب سے محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے محمد شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان گزشتہ لگ بھگ 75 برس سے کثیر البنیاد باہمی دلچسپی کے امور پر امریکہ کا اہم شراکت دار رہا ہے اور ہم اس رشتے کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ طویل المدتی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ دیرینہ دوست ممالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام تعلقات کے مضبوط رشتے سے بندھے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کے شعبوں پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مبارکباد دینے پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے اور وسیع تر باہمی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی ہم منصب کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو وسعت دے کر اگلے مرحلے تک لے جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا قومی اسمبلی کے اجلاس تاخیر سے بلانے کے اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ نون لیگ کے مرتضی جاوید عباسی کی جانب سے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 13 اپریل کا سرکولر جس میں اجلاس 22 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے آئین سے متصادم ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر اسمبلی کے الیکشن کے لیے فوری اجلاس بلانے کی ہدایت کی جائے۔ سیکرٹری پارلیمانی افیئرز اور سیکرٹری اسمبلی کو 16 اپریل کو اجلاس بلانے کی ہدایت کی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کے استعفوں کا طریقہ کار واضح ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ ارکان اسمبلی کے استعفے ان کی مرضی کے خلاف زبردستی جمع کرائے گئے۔ وہ اسلام آباد میں اتحادی ارکان اسمبلی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ کسی بھی رکن اسمبلی سے زبردستی استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی جانب سے ضابطہ کار پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ایسی صورت میں تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے کولیگز جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ ممبران تھے نیشنل اسمبلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استعفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو بلا کے سائیکلو سٹائل کاغذ رکھا گیا کہ سائن کرو یہاں پہ۔ ہر انڈیویجول ایم این اے آ کے سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کی موجودگی میں جو کہ گواہی ڈالیں گے، ان کی موجودگی میں سگنیچر کرے گا اور وہ کچھ سوالات جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں میں ہیں اس کا جواب وہ ممبر دیں گے۔ وہ مرحلہ نہیں ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ ہمارے دوست ڈپٹی اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں تشریف رکھتے ہیں، وہ ایکٹنگ اسپیکر ہیں اس وقت، اور عملے کو، نیشنل اسمبلی عملے کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ استعفے قبول کریں بغیر کوئی نوٹنگ دیے ہوئے، جو کہ فائل کے اوپر نوٹنگ ہونی چاہیے کہ ساری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے۔
اس کے بغیر میں نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو، عملے کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر آپ اللیگل کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان اور رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، جس پر تحریک انصاف کی قیادت ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی قومی اداروں کے خلاف مہم کی مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف آئین اور قانون کی پاسداری کرے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے رواں سال مارچ میں 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز کے ترسیلات زر وطن بھجوائے گئے۔ یہ کسی بھی مہینے میں بیرون ملک سے ترسیلات کی بلند ترین سطح ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ سال جون سے 2 ارب ڈالرز ماہانہ کی شرح سے رقوم وطن بھجوانے کے غیر معمولی سلسلے کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ رواں سال مارچ میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 28.3% اور سالانہ 3.2% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ترسیلات زر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 7.1% اضافہ ہوا اور رواں مالی سال اب تک بیرون ملک پاکستانیوں نے مجموعی طور پر 23 ارب ڈالرز وطن بھجوا کر ملک کی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مارچ میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے 67 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز وطن بھجوائے گئے۔ وفاقی حکومت کے احکامات پر ملک بھر میں بینک اب ہفتے میں 5 روز کے بجائے 6 روز کھلے رہیں گے۔ محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی دفتر اوقات کار صبح 10 بجے کے بجائے 8 بجے کرنے اور ہفتے میں 2 کے بجائے صرف 1 چھٹی کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر اسٹیٹ بینک نے بھی ہدایات جاری کی تھی، جس کی روشنی میں تمام بینک آج صبح 8 بجے کھل گئے اور چھٹی 3 بجے سے پہر ہوگی۔ اب بینکوں میں ہفتے میں 6 روز کاروبار ہوگا۔ مرکزی بینک کے مطابق رمضان میں بینکوں کے اوقات پیر تا جمعرات اور ہفتے کو صبح 8 تا 3 بجے ہوں گے۔ رمضان میں پیر تا جمعرات اور ہفتے کو 1 سے 1:30 بجے تک نماز کا وقفہ ہوگا۔ رمضان میں پیر تا جمعرات اور ہفتے کو بینکوں کی پبلک ڈیلنگ صبح 8 تا 1 بجے ہوگی، جبکہ رمضان میں جمعے کو پبلک ڈیلنگ کے بینکنگ اوقات صبح 8 تا 12 بجے ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے کی کمی ہو چکی ہے اور یہ 181 روپے 55 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ضمیر عباس سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر عباس، بتائیے گا کاروباری اس وقت کیا صورتحال ہے اسٹاک ایکسچینج پہ؟ جی بالکل، اسٹاک ایکسچینج میں صبح جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو تقریباً 30 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، لیکن اس کے بعد مارکیٹ فلکچویٹ کرتی رہی ہے اور اب بھی تقریباً مارکیٹ میں کبھی مائنس میں جا رہی ہے اور کبھی پلس میں جا رہی ہے۔ ہم نے ماہرین سے پوچھا کہ اس فلکچویشن کی ایکچوئل کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مارکیٹ اسٹیبل ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں بائنگ اور سیلنگ دونوں جاری ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کہ جب مارکیٹ مائنس میں جاتی ہے تو سیلنگ زیادہ ہوتی ہے اور جب مارکیٹ موو کرتی ہے تو پھر بائنگ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ فلکچویٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈز جو ہیں یا شیئرز جو ہیں یہ سیل بھی ہو رہے ہیں اور بائی بھی ہو رہے ہیں، تو یہ مارکیٹ ٹرمز میں بہتری کنسیڈر کی جاتی ہے انلیس کہ بہت زیادہ مائنس یا بہت زیادہ پلس نہ ہو۔ جہاں تک دوسری چیزوں کی بات کریں، اگر ہم دیکھیں پچھلے 7 سے 8 دنوں میں پی ایس ایکس سے تقریباً 2000 پوائنٹس اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایویڈنٹ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ کے اوپر انویسٹرز کا اعتماد ہے وہ اس حد تک ہے کہ صرف 7 دنوں میں ہی اگر 2000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا مارکیٹ میں، تو اسی سے اندازہ لگائے کہ وہ کس حد تک اپنا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس گورنمنٹ کو فیزیبل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ماہرین کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ابھی تک جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے اپنا کوئی اکنامیکل روڈ میپ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ابھی بھی انویسٹرز تھوڑا سا زیادہ انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا احتیاط برت رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک جو اکنامیکل ان کے روڈ میپ آ جائے گا، پالیسیز واضح ہو جائیں گی، تو مزید انویسٹمنٹ کرنے کو وہ تیار ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی مسلسل مائنس میں جا رہا ہے۔ تقریباً پچھلے 6 سے 7 سیشنز میں ڈالر جو ہے وہ تقریباً 6.25 روپے جو ہے وہ مائنس میں گیا ہے، اس کی قدر کم ہوئی ہے۔ اس کا امپیکٹ ہمارے اوور آل جو قرضے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اب بھی تقریباً 800 ارب روپے سے زائد کا جو بوجھ ہے وہ ریلیف ہمیں ملا ہے جو ہمیں قرضے واجب ادا کرنے تھے۔ گولڈ کا ریٹ بھی اس طریقے سے کم ہوا ہے، تقریباً پچھلے 3 سے 4 دنوں میں گولڈ بھی تقریباً 3500 روپے کم ہوا ہے تولہ پہ۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اکنامی ہے وہ ایک بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے۔ اب سے ویٹ یہ کرنا ہے کہ نئی حکومت جلد سے جلد اپنا اکنامیکل روڈ میپ دے تاکہ اس چیز کی کنٹینیوٹی کو یہ یقینی بنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
قومی اسمبلی کے ہفتے کو ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اجلاس اب بروز جمعہ 22 اپریل کو سپہر 3 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کس طرح کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد سے۔ رانا افتخار احمد، آگاہ کیجیے گا، پہلے تو بتائیے کہ اجلاس کو ملتوی کیوں کیا گیا ہے اور اس کا شیڈیول کیوں تبدیل کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب اسپیکرز کام کیسے کرتے ہیں قومی اسمبلی کے؟ جی، پہلے جو اسپیکر کا انتخاب ہے وہ 16 اپریل کو ہونا تھا، لیکن جو قائم مقام اسپیکر ہیں انہوں نے اس کا شیڈول چینج کر دیا ہو اور یہ 22 اپریل کو ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کہ اسپیکر جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو جو قومی اسمبلی میں سب سے بڑا عہدہ ہے وہ اسپیکر کا ہوتا ہے، جس کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسپیکر عوام کے منتخب جو نمائندے ہیں ان پر مشتمل ایوان زیری کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کی صدارت کرتے ہیں۔ اسے کسٹوڈین ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ صدر مملکت اور جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کی عدم موجودگی میں یہ قائم مقام صدر کی حیثیت خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ جو اسپیکر ہے وہ بیرون ملک میں ایوان زرین کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، ترجمان ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی جب تحلیل ہو جاتی ہے تو اس وقت نئی اسمبلی آنے تک اور اسپیکر کے انتخاب تک جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ عام طور پر جو اسپیکر کا انتخاب ہے وہ حکمران جماعت سے کیا جاتا ہے، لیکن جو وہ ایوان کا کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے مطابق غیر ذمہ داری سے نبھاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ جو پہلے اسپیکر رہ چکے ہیں تو سب سے پہلے جو اسپیکر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس کے بعد مولوی تمیز الدین، ذوالفقار علی بھٹو، ملک مراج خالد، یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، یہ نمایاں نام ہیں جو اسپیکر رہ چکے ہیں۔ جو ابھی موجودہ جو اسپیکر جنہوں نے ریزائن کیا ہے 9 اپریل کو، اسد قیصر، وہ اگست 2018 کو منتخب ہوئے تھے، اور جو نئے اسپیکر کا انتخاب ہے اب یہ 22ویں اسپیکر ہوں گے جن کا انتخاب 22 اپریل کو ہوگا۔ جی، بہت بہت شکریہ رانا افتخار احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے ہفتے کو ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بہادر قوم کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا ناکام، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ اور دوسرے ریٹائرڈ فوجی افسران کی جعلی آڈیو سے منسوب سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیو کلپ فیک ہے۔ یہ فیک آڈیو ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے اور غلط معلومات پھیلانے کی مہم کا حصہ ہے۔ جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان سمیت بہت ساری جعلی ویڈیوز کا پردہ چاک ہوا۔ میرے حوالے سے فوج کے خلاف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جو مذموم اور بیہودہ بیانات فری میڈیا پہ آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔ فوج میری پہچان ہے، میری شان ہے، اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے خلاف بات کرنا، اس کی شان کے خلاف بات کرنا میرے لیے بد اخلاقی تصور ہوتی ہے۔ میرے بچوں، ہماری فوج کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے، اس سازش کا حصہ نہ بنو۔ کسی نے میری نام سے ایک منسوب کی ہے ایک آڈیو ریکارڈنگ، نہ میری یہ آواز ہے اور نہ میں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہوں۔ تو جس نے بھی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے سے باہر سے دشمن نے کہ حرکت کی ہو، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے کسی نے یہ حرکت کی ہو، تو باہر کے دشمن کا تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر کسی نے پاکستان کے اندر سے یہ حرکت کی ہے تو یہ بہت قابل شرم بات ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک ریٹائرڈ افسر کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دس از ہائیلی ریپریہنسبل۔ کچھ روز سے ایک فیک آڈیو جس کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہے اور رینک بھی لیفٹیننٹ جنرل لکھا ہوا ہے، آئی ایم اے میجر جنرل ریٹائرڈ، وہ ایک سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ آرمی میری پہچان ہے، مائی فرسٹ لو، اور میں ایک شہید سولجر کا بیٹا ہو کے آرمی کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں، اور انسٹیٹیوشن کا سربراہ آرمی کا سربراہ ہوتا ہے، میں اپنے ادارے کے بارے میں تضحیک آمیز پراپیگنڈا نہ کر سکتا ہوں، اور نہ میرے یہ شایان ہے، اور میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میں نے مختلف جگہوں پر شیئر کر دی ہے، جس میں یہ اوریجنیٹ انڈین ٹیلی ویژن سے ہوا ہے۔ تو یہ جو دشمن کے مذموم عزائم ہیں ان کو ہم سب نے مل کر خاک میں ملانا ہے۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ اور ناظرین، بھارت پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے سے باز نہیں آیا۔
اب بھارت پاکستانی عوام کو قومی اداروں سے بدزن کرنے کی گھناؤنی سازش میں مصروف ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ قومی سلامتی کے ادارے پاکستانی عوام کے دل کے بہت قریب ہیں۔ بھارتی شرنگیزی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی سلامتی کے اداروں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کا صفایا کیا۔ دنیا کی نمبر 1 فوج بھارت کی آنکھ میں کھٹکتی ہے۔ اب وہ اس کوشش میں ہے کہ سماجی سطح پر بدگمانیاں پیدا کرے اور ملکی سلامتی کے اداروں سے عام لوگوں کی والہانہ محبت کو کم کر سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 79ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شریک کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فارمیشن کمانڈرز کو روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ادارے اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی مہم کا نوٹس لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرعزم ہیں کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ یورپی یونین کے ذیلی ادارے کی رپورٹ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف من گھڑت خبریں پھیلانے اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والی ویب سائٹس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے واضح پیغام دیا ہے کہ فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا رہے گی، جو بھی ہو جائے قومی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژنز کے 14 اضلاع میں 26 جون کو بلدیاتی انتخاب ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 10 سے 13 مئی تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔ پبلک نوٹس 28 اپریل کو ریٹرننگ افسران اپنے دفاتر میں جاری کریں گے۔ دوسرے مرحلے کے دوران 16 اضلاع میں الیکشن کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ بلوچستان کی 13 سیاسی جماعتوں نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سمیت 17 درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرا دی گئی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق اس پر سماعت آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ہوگی۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، جن میں یونین کونسلز کی تعداد 838، دیہی وارڈز کی تعداد 5345، جبکہ شہری وارڈز کی تعداد 914 ہے۔ بلوچستان کے ان اضلاع میں میونسپل کارپوریشنز کی تعداد 7 اور میونسپل کمیونٹیوں کی تعداد 49 ہے۔ کوئٹہ اور لسبیلا کے علاوہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 29 مئی کو ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ 1 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں بارڈرز کی بندش سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں نرسنگ کالج سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات سے متعلق بھی قرارداد پیش کی جائے گی۔ وقفہ سوالات میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور خوراک سے متعلق سوالات دریافت ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالصمد انقلابی سمیت 11 کشمیریوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ KMS کے مطابق حریت رہنماؤں نے گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آئے روز انسانی حقوق کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ بھارتی قابض فورسز کی طرف سے کشمیریوں کا قتل عام، جبری گرفتاریوں اور ظلم و تشدد روز کا معمول بن چکا ہے۔ قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف جموں کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مختلف علاقوں کے رہائشیوں کے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو مشکلات سے دوچار کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کے بارے میں اپنی رپورٹ میں بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے انسانی حقوق کی گھمبیر صورتحال کی عکاسی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 2021 میں انسانی حقوق کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد اور امتیازی سلوک کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بدترین ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت تقریباً 1200 کیسز میں سے 2300 سے زیادہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے فلپائن سے، جہاں سمندری طوفان میگی کے بعد ساحلی صوبوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 56 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों अफराद लापता हैं। मकामी नशरियाती इदारे की जानिब से जारी फुटेज में देखा जा सकता है कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस अब तक 42,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। रियासती मौसमियाती ब्यूरो के मुताबिक तूफान अब थम चुका है, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हज़ारों बेघर अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। उधर जनूबी अफ्रीका में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 259 हो गई है। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डरबन और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में सड़कें सैलाब में बह गईं, जबकि साहिल पर रिहायशी इलाके में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस हो गई हैं। हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की अपील की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आज की दुनिया में किसी मुल्क को तनहा करना इंतहाई मुश्किल है। इस तरह से रूस को दुनिया में अलग थलग नहीं किया जा सकता। बेलारूसी मनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि पाबंदियों से हमें भी मसाइल का सामना है, ताहम मगरब भी इनसे महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि मगरबी दुनिया में भी अफरात ज़र की शरह बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमला मंसूबे के मुताबिक आगे जा रहा है और वो जल्द अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर जंगी जराइम के झूठे इल्ज़ामात आयद किए हैं। रूस ने कहा है कि मारियोपोल में 1000 यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी फौजें जंबास के इलाके में जमा कर रहे हैं और वहां जल्द ही शदीद लड़ाई का खदशा है। अमेरिका और बरतानिया के सरबराह ने यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का इंदिया दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने, रूसी तेल और गैस पर मगरबी ममालिक का इन्हिसार ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। बहरा असवद में रूसी जंगी जहाज़ को गोला बारूद के धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा है। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक मिसाइल बरदार जंगी बहरी जहाज़ मोसोकोवा पर आग लगने के बायस गोला बारूद फट गया, जिससे जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। रूसी वजारत दिफा ने वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है, ताहम बहरी जहाज़ के अमले को निकाल लिया गया है। इससे कबल यूक्रेन के शहर ओडेसा के गवर्नर ने कहा था कि रूसी जंगी बहरी जहाज़ को यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से मिसाइल का निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से जारी रिपोर्ट को अफगान अबूरी हुकूमत ने गलत और जानिबदार करार दिया है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उस वक्त हुई जब अमरीका और उसके इत्तेहादी रोजाना 200 अफगानों को कत्ल कर रहे थे, उनके घरों पर बमबारी कर रहे थे और खवातीन और बच्चों पर छापे मार रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि अबूरी हुकूमत अफगान अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में संगीन इक्तिसादी, सियासी और इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। आलमी इमदादी तंजीम हिलाल अहमर का कहना है कि अफगानिस्तान की तकरीबन 50% आबादी को खुराक की कमी का सामना है। अफगानिस्तान में खुराक की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। ये आपको वो लीगल पोजीशन इस केस की बताएंगे, उसके बाद फिर मैं सियासी अमूर पे आपसे बात करूंगा। और मैं ये जो हाउस है इसको चूँकि आपने ओपन किया हुआ है, बैरिस्टर जदून साहब और रांझा साहब 1 बाय 1 आपको ब्रीफ कर देंगे। मैं पहले दावत देता हूँ बैरिस्टर साहब आ जाएं। मेहरबानी जी, शुक्रिया। ज़रा सा रास्ता खोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो केस था हमारा, ये आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे KPK में, जो दूसरा सेकंड जो शेड्यूल था दौर था, उसमें 31 मार्च को इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हुआ है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा था, अल्लाह की मेहरबानी से कैप्टन सफ्तर साहब की और इनकी टीम ने तकरीबन जो है सरदार यूसुफ साहब तकरीबन PMLN ने तमाम जो है जो चेयरमैनशिप थी यूनियन काउंसिल आपने तहसील काउंसिल की वो जीती है। जो तहसील उगी थी उस यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे जो कैंडिडेट था नौज़ादा सलाहुद्दीन का बेटा, आपको पता है कि KPK के अंदर वो कहते हैं जी PTI ने नशिस्तें ज़्यादा ली हैं। उसकी वजह आप देखें कि KPK के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने सबसे पहले अपने जो रिटर्निंग अफसर हैं वो अपनी मर्जी के लगाए हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर इलेक्शन के अंदर 500 वोट का 600 या 1000 तक का डिफरेंस हो तो इनको जो एक्सक्लूडेड वोट है वो ज़्यादा कर दें।
تاکہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے PMLN کا وہ جو ہے وکٹری سے اس کو فارغ کر دیا جائے، اس کی ہار میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس طرح آج یہ کیس جو تھا تحصیل اگی کا، ہم کیپٹن صاحب کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے کمیشن کو یہ آرگو کیا ہے کیس کہ ہمارا الیکشن کمیشن کے باہر کیپٹن رائٹ صفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے وکلاء بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ کو مزید اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز سے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے۔ علماء کرام نے صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت پر روشنی ڈالی، رپورٹ کر رہے ہیں محمد زہیب۔ رمضان پاکستان، رمضان 11ویں روزے کی رمضان پاکستان کی نشریات میں تلاوت قرآن پاک کے بعد میزبان جویریہ سعود نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ علماء کرام نے مستحق افراد کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سمیت قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا عمران بشیر کا کہنا تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے، اور دوسرے نمبر پہ خاص طور پہ خاندان میں بھی اور باہر بھی وہ خواتین جو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب۔ اور آخری بات، عام طور پہ ہم زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، لیکن اہل البیت جو کائنات کا سب سے خوبصورت گھرانہ ہے، اس کو چونکہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے ہمیں اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اہل البیت کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ اللہ اس کے صدقے سے ہمارے گھروں میں برکت رحمت کچھ چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں میزبان جویریہ سعود اور احسن خان نے مستحق خاندان کی مدد کی اپیل کی۔ اسلامی تعلیمات، تاریخ اسلام اور دیگر موضوعات پر کوئز کا مقابلہ نشریات کا حصہ تھا۔ خاتون پاکستان گرلز کالج کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیتا۔ اداکار جوڑے جان ریمبو اور صاحبہ نے ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے فنی کیریئر کے بارے میں بتایا۔ ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر بلکیس نے صحت مند رہنے کے ٹوٹکے بتائے، جبکہ شیف عائشہ ابرار نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی۔ ٹرانسمیشن میں معروف نعت خواں سبیر رحمانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹرانسمیشن کے اختتام پر اذان مغرب دی گئی۔ محمد زہیب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ہمارے خلاف سابقہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران صاحب نے جا کر مانسرن میں 25 تاریخ کو جلسہ کیا، اور جو سیٹ یہ واجد علی شاہ کی اگی کی ہے، اس میں چونکہ PTI کا MP ہے، اس کا چھوٹا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا، اس کا والد صاحب کا نااہل قسم کا MNA جو 35 سال حلقے پہ مسلط رہا صلاح الدین، وہ اعظم سواتھی، اور ہری پور سے عمر ایوب کے کزن، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اگی میں بیٹھ گئے تھے، اور جو AC تھا وہاں پر اس کو انہوں نے رول ریگولیشن کے اگینسٹ وہاں پوسٹنگ دی۔ اور یاد رہے کہ AC اگی کی مسز ہر ایک کی بیوی قابل احترام ہے، ہر ایک کی بہن، بیٹی، خاتون خانہ ہو یا وہ خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر وہ حسرت جو اسسٹنٹ کمشنر اگی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ PTI کی عہدیدار بھی ہیں ہری پور سے، اور 2018 میں جو ایک الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن، اس میں وہ ہری پور سے ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر بھی اسپیشل سیٹس پہ ایک PTI کی، اس شخص کو لایا گیا اس سیٹ کو ہرانے کے لیے۔ رات کو ہم 5000 ووٹ سے لیڈ پہ تھے، صبح انہوں نے قریب کے پولنگ سٹیشن روکے، یہ ڈسکا کا ری پلے تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ان سے ملا ہوا تھا، چونکہ وہ عمر ایوب فیملی کا پرائیویٹ زندگی میں ان کا ذاتی ملازم بھی ہے، وہ پٹواری سے AC بنا، اور اس کو تمام قانون قاعدے جو ہے اس نے فارغ کر دیے، اور ہمارے 5800 ووٹس جو ہیں ان کو ڈبل مہرے لگا کے ریجیکٹ کر دیا۔ آج ہم جہاں پہنچے انصاف کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے اس کو AC نے ایک کمرے میں بٹھا کے باہر سے لاک کر دیا،
وہ فزیکلی اے سی کے دفتر میں رہا مگر وہ دفتر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور ساتھ والے کمرے میں اس کے پاس ریلوے کا منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس وہاں کا سٹنگ ایم پی اے جس کا چھوٹا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کا اگر ریکارڈ نکالے اے سی کا، اس کو کس کس کی کال آ رہی ہے کہ آپ نے حسام صلاح الدین کو ہر صورت میں جتانا ہے. چونکہ صلاح الدین فیملی کا یہ وتیرہ رہا ہے آج سے نہیں 500 سال سے، یہ انگریزوں سے ملے مسلمانوں کے خلاف، 1857 کے مجاہدوں کے مخبر بنے، ریاستیں لی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ واڈا کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے تربیلا جھیل کے نیچے اپنے تمام یونٹس کا کلیم لے لیا ہے. اب وہ باقی جائیداد کے وارث نہیں رہے، وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں ان پہ ہے، وہ 420 419 کا کیس بنے گا. انہوں نے 2018 میں صلاح الدین کا بیٹا جو ہے وہ ہار گیا تھا فرید، مگر کیونکہ صلاح الدین کی بہن بڑی، ہماری بھی بڑی بہن ہے، وہ سینیٹر تھی پی ٹی آئی کی، اس نے راتوں رات اس کو جتا دیا، اور الیکشن وہاں بھی علی محمد کا چوری ہوا. ان کو چوری کی عادت ہے، اس دفعہ انہوں نے چوری کی ہے مگر رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیا ہے، مقدمہ مال ہمارے پاس آ گیا ہے. اور یہ کیس اب انشاءاللہ تعالی یہ ڈسکا کی طرح کا کیس ہے. آج ہمیں انصاف ہوتا نظر آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنا کیس، ہماری لیگل ٹیم یہ اپنا کیس پلیٹ کرے گی تو آپ رزلٹ سامنے آ جائیں گے. ہم میرٹ پہ کیس لڑ رہے ہیں اور ہماری استدعا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اس طرح کے اسسٹنٹ کمشنر، چونکہ میں بھی اس باعزت پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ تو اس کو ڈسکریس کیا اس سیٹ کو اس شخص نے، پتہ نہیں پیسہ کھایا ہے، رشتہ داری نبھائی ہے، اور جو شخص پٹواری سے ایسی بنے تو اس کی مینٹیلٹی پھر ایسی ہوگی. میں ان خیالات کے ساتھ آپ کو ہاؤس اوپن کرتا ہوں، کوئی سوال ہے تو پوچھے، میں اس کا جواب دوں. دیکھیں جی، یہ مجھے لگتا ہے 1-2 تاریخیں جو گزریں گی، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، ہر قسم کا ریکارڈ ہے. تمام کینڈیڈیٹس جو آ رہے ہیں وہ اس پینل میں، ایک جیتنے والا علیحدہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. آج چلیں نوٹیفیکیشن رکا ہے، یہ 2-3 تاریخوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہماری تو دیکھیں الیکشن جو جہاں پہ دھاندلی ثابت ہوتی ہے وہاں الیکشن ہوتا ہے. اس دفعہ ہماری استدعا ہے حکومت وقت سے کہ جس شخص نے الیکشن چوری کیا بطور اہلکار خیبر پختونخوا، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے خان صاحب کی حکومت ہٹنے کے بعد ہی جو 18 کروڑ کا ایک ہار ہے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی، لیکن وہ لوگ ابھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کوئی ایسا ہار تھا. اور اس کے بعد جو فرا جو تھی ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مریم صاحبہ بتائیں کہ یا نون لیگ والے بتائیں کہ فرا ہے کون، ہمیں تو پتہ ہی ہے فرا کون. دیکھو جی، عمران خان قصہ پارینہ ہے، وہ آئے تھے مہمان اداکار کے طور پر، 3.5 سال ملک کی معیشت، روایات، ہمارے ایمان کو دھچکا دے کے چلے گئے. میں ان پہ بات کرنا یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سنجیدہ پارٹی کا ایک بڑا عہدہ ہے پاکستان میں میرے ساتھ، وہ میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں ان کے ہار پہ بات کروں. وہ ویسے بھی ہار گئے، وہ ہارے ہوئے گلے میں، اب وہ ہارے ہوئے ہار ڈال کے چلتے رہے. مگر یہ ثابت ہو گیا کہ تعویذ ٹونے اور جنات سے حکومتیں نہیں چلتی ہوتی، اللہ کی نصرت سے چلتی ہیں. اب شہباز شریف نکل گیا ہے، 7 بجے وہ سڑکوں پہ ہوتا ہے اور رات 12 بجے تک وہ دفتر میں ہوتا ہے. انشاءاللہ حالات بدل دے گا جس کا نام شہباز شریف ہے. اگر اس کے والد محترم ننگے پاؤں پاکستان آ کے ایشیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا، آج میں ان کی قبر کو سلام کرتا ہوں کہ 2 بچے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں دیے، دونوں وزیر اعظم ہوئے. اچھا کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں، پنجاب میں بھی اسی طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے یہاں آئی؟ پورے ملک میں آئے گی جی، ایوان صدر سے شروع ہوگی تو پٹوار خانے تک تبدیلی نظر آئے گی. کون وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کا، اور اس کے بعد پنجاب کے اس کے بعد حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، یقین سے حمزہ کا بازو پکڑ کے آگے کیا ہوا ہے. اللہ نے لوہے محفوظ پہ فیصلہ حمزہ کا کر دیا، بس حمزہ ہی ہے. اچھا سر، اتحادی جو ہیں آپ جو جی اپوزیشن کے اتحادی اب حکومت کے اتحادی بن گئے، کتنا عرصہ آپ کو وفاقی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ یہ اتحادی کسی جماعت کے اتحادی نہیں ہے، یہ آئین کے اتحادی ہیں، یہ ریاست کے اتحادی ہیں، یہ پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہ اتحاد نہ ہوتا تو آج پاکستان یہ $200 250 کو جاتا. پیٹرول آپ کو آنکھوں میں ڈالنے کو نہ ملتا، مہنگا تو دور کی بات ہے. بجلی LNG غائب ہو جانی تھی، گندم ملنی ہی نہیں تھی. دیکھیں کاٹن کے کیا حالات ہیں، گندم کے کیا ہے، کھاد نہیں ملتی زمیندار کو. اب شہباز شریف اپنے کندھے پہ بوریاں رکھا ہوگا، کہے گا آؤ لے کے جاؤ.
वो इस तरह का मजदूर वजीर आजम है। आगे जी नहीं यार, कोई शुक्रिया नहीं, हम आए इतने दिनों के बाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में धांधली करवाई गई। हमारे पास धांधली के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अब तब्दीली नजर आएगी। खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और अब कुछ खबरें होंगी खेल के मैदान से। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। श्रीलंकन विमेन क्रिकेट टीम 19 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। कराची में 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन के बाद T20 सीरीज का आगाज 24 मई से होगा। दूसरा मैच 26 जबकि तीसरा और आखिरी T20 मैच 28 मई को खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमें ICC वुमेन्स चैंपियनशिप के सिलसिले में एक रोज़ा सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 1 जून को होगा, दूसरा एक रोज़ा मैच 3 जबकि तीसरा मैच 5 जून को खेला जाएगा। तमाम मैचेस कराची के साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेंडस की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। रमज़ान